ट्रेन का सफ़र और मैं। असकलम ईमान रिजवी। आखिरी किस्त। चेहरे के रंग यूं बदले जैसे अभी तक तायको इन दोनों वर्कों पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या कोई इस कदर पुरस्रार और माहिर हो सकता था कि उसके ज़ाहिर से चाहकर भी अंदाज़ा ना लगाया जा सकता कि उसके अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है। इतनी ख़ास तो ना थी मैं जिस कदर इन दोनों ने मुझे बयान किया। ये तस्वीर मैं जितनी दफ़ा देखूं उतनी दफ़ा हैरान करने के लिए काफ़ी थी। कोई मेरी रूह से इस कदर मुतासर हो सकता है कि उसने बगैर कहे बगैर थके इतना एस्थेटिक मंजर बनाया। सोचते साथ सर सीट की पुश से टिका लिया। काफ़ी देर पहले ही कैब से सर आज़ाद कर लिया था। बालों का झूड़ा ढीला हो चुका था। लिट्टें चेहरे पर आ रही थीं और मैं इन्हें हटाए बगैर एक हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखकर खिड़की से बाहर देख रही थी। ट्रेन अब शहरों से दूर निकल आई थी। इसे अब बुलंद पहाड़ों पर से गुजरना था। ये इंतहाई खतरनाक रास्ते थे। दूर से पहाड़ों पर लगे दरख्त और बहता चश्मा दिखाई दे रहा था। जहाँ ये मंजर आंखों को ठंडक बख्श रहा था, बिल्कुल वहीं ये दिल उस तस्वीर के मंजर में खोया हुआ था। सुफियान इस कदर ख़ास और मुनफरिद होगा ये अंदाज़ा नहीं था। किस महारत से उसने अपने इस फेल और जज्बे से अनजान रखा। मुझे इससे ज़्यादा हैरत खुद पर हुई। मैं जो इतनी किताबें यूं ही पढ़ लेती हूँ, इतने तवील सफ़र कर लेती हूँ, लेकिन एक शख्स को मैं नहीं समझ सकी। इंसान उस किताब के मानंद है जिसकी गहराई ना जाने किस सफ़े या जुमले में छुपी हुई होती है। उसके जिल्द या कुछ सफ़े पढ़कर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक बार फिर इस सफ़र पर अकेली थी, बिल्कुल कल सुबह की तरह, जो फ़ोन ट्रेन के नीचे फेंक कर बिल्कुल तन्हा चल पड़ी थी। लेकिन मेरे पास उन दोनों के इतने अजीम तोहफे और एहसासात हैं जो शायद हमें अपने अपनों से भी नहीं मिलते। एक नज़र तस्वीर के उस मंजर को देखा। जो चीज़ बेहद प्यारी थी वो मूंगफलियों के छिलके और मेरे आधे नज़र आने वाले चेहरे में वो पुरसुकून बंद आंख थीं, खिड़की से टका सर। फिर सर झटक कर मैंने उस तस्वीर को राउंड फोल्ड करके बैग में रखा और ख़त तह करने लगी। मैं इन जज्बों पर कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मेरी मंजिल और मकसद अपनी तलाश है। रूह रब्बानी का असल मकसद खोजना है। फ़िलहाल मैं इन चीज़ों में पढ़कर अपनी गहराई के सिमत बदलना नहीं चाहती। दुनियावी जज्बे चाहे कितने भी दिलकश हों, चेहरे पर चमक लाएं या फिर हम इन लोगों से वाबस्ता हो जाएं, लेकिन दर हकीकत गहरे इंसान को किसी इंसान से गहरा वाबस्ता होने से परहेज़ करना चाहिए। और ये ऐसी हसास चीज़ है जिसमें ज़रा सी कोताही हमारी रूह का मकसद, हमारी ज़ात को भटका सकती है। लोगों से ना चाहते हुए भी वाबस्तगियाँ हो जाती हैं। वो लाशऊर में आ जाते हैं कि उन्हें हम सोचने लगते हैं और धीरे धीरे फिर हम खुद से लाताल्लुक़ होते जाते हैं। हमारी रूह की तन्हाई जो एक अजीम तोहफ़ा है, हम उसको भूल बैठते हैं। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम हो और अव्वल से आखिर तक अगर कोई गहराई का हकदार है तो वो अल्लाह है, और उसके बाद तुम खुद, जो शुरू से आखिर तक खुद को झेलते सराहते हो, तो इसलिए किसी मजबूत जज्बे के तहत खुद को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। लबों पर मुस्कुराहट बिखेर कर, गाल पर आया छोटा सा आंसू साफ करके दोनों चीज़ों को बैग में रख दिया। अब ट्रेन के साथ मैं भी आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद दोपहर ढलकर शाम में बदल रही थी। ट्रेन वादी से गुजरकर एक छोटे शहर की स्टेशन पर रुक गई। खिड़की से चेहरा निकालकर देखा तो इंजन ड्राइवर सर से अपने यूनिफॉर्म की कैप उतारकर ट्रेन से दूर जा रहा था। इक्का दुक्का लोग ही ट्रेन से निकल रहे थे। मैंने रुख मोड़ लिया। बिलाखिर आखिरी स्टेशन आ चुका था। ट्रेन का ये सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। गहरा सांस खींचकर बहाल किया और उस छोटे सी जगह को देखा जहां 2 दिन से मैं रिहाइश कर रही थी। फिर अपना बैग कंधे पर डाला और उठ खड़ी हुई। उठते साथ सफियान की सीट पर हाथ फेरना नहीं भूली थी, जहां से उसने बैठकर तस्वीर बनाई थी, और तासुर नॉर्मल करते हुए ट्रेन से बाहर आ गई। स्टेशन पर कदम रखते हुए अतराफ का जायजा लिया तो ये पुरसुकून छोटे से शहर मालूम हो रहा था। आसमान में रुई जैसे बादलों ने खुशामदीद कहा और मैं आगे बढ़ गई। कुछ फासला तय करके रुख मोड़कर खाली साकिन ट्रेन को देखा जो उदास होकर मुझे ही देख रही थी। फिर मुस्कुराकर कोट की जेबों में हाथ डालकर कुछ पल वहीं खड़ी रही। इस ट्रेन में फिर से भीड़ होगी। ये फिर से तवील सफ़र करने के लिए शुरू होगी। तरह तरह के मुसाफिर आएंगे, खिड़की के पास बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन जो सफ़र मेरा था, जो मुसाफिर मेरे साथ चढ़े थे, वो तमाम यादें मैं अपने साथ ले गई हूँ। चश्मे के पीछे छुपी आंखों, रूह डायरी में, और पल को रुककर कोट की जेब से हाथ निकाला तो हथेली में मूंगफलियों के छिलके थे, और ये छिलके कहते साथ वापस रख दिए और कदम कदम चलती आगे बढ़ गई। ये था मेरा सफ़र। सफ़र ट्रेन का हो या ज़िंदगी का, बहुत कुछ देकर जाता है और लेकर भी।
لیکن جن کو گہرا سفر کرنا ہوتا ہے وہ کچھ کھونے سے نہیں ڈرتے۔ میری منزل تو لاپتہ تھی، نہ ہی مجھے منزل کی فکر تھی، اس لیے سفر سے میں نے بہت کچھ سمیٹا، کھڑکی سے نظر آتے منظر ہوں یا میرے ساتھ بیٹھے مسافر۔ ان کو باریکی سے سوچ کر میں نے بہت کچھ سیکھا جو شاید اگلے سفر میں میری مدد کرے گا۔ ہم سب کی کوئی نہ کوئی منزل مقرر کر دی گئی ہے جو اپنے وقت پر ہی حاصل ہونی ہے، لیکن گر جو تم زندگی کے سفر کے ہر دن کو سنجیدگی سے مشاہدہ کر کے جیو گے تو شاید منزل سے پہلے تم اپنے اندر کے جہاں سے واقف ہو جاؤ۔ آگے کا سفر میں لاپتہ اور تنہا ہو کر کرنا پسند کروں گی، سو ہمارا سفر آخری اسٹیشن تک۔ 5 سال بعد وہ ایک وسیع ہال نما کمرہ تھا جس کی ایک دیوار کے درمیان گلاس ونڈو بنی ہوئی تھی۔ 2 دیواروں پر نظر دوڑائیں تو رنگوں سے کھیل کر عمدہ تصویریں بنا کر لگائی گئی تھی۔ 2 کونوں میں کینوس سٹینڈ پڑی تھی، دونوں پر کینوس لگے ہوئے تھے۔ ایک کینوس پر بنی ادھوری پینٹنگ مکمل ہونے کی منتظر تھی۔ ہر تصویر ایسی گہرائی اور مہارت لیے ہوئے تھی کہ کمرے کی حالت اور مہارت چیخ چیخ کر ثبوت دے رہی تھی کہ وہ ایک آرٹسٹ کا کمرہ تھا۔ کمرے کے سامنے والی دیوار کے پاس آؤ تو وہاں ایک دراز قد لڑکا کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں بھاپ اڑاتا کافی کا مگ لیے اور دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ بال اوپر کر کے چوٹی بنائی ہوئی تھی جس سے کچھ چھوٹی لٹیں پیشانی پر آ رہی تھی، بالکل چند سال پہلے ٹرین کے سفر میں اس مسافر کی طرح۔ البتہ ان سالوں نے چہرے کے تاثر مزید سنجیدہ اور آنکھیں گہری کر دی تھیں۔ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی نظروں کا مرکز دیکھا جائے تو وہ سامنے دیوار پر لگی اس وسیع تصویر کو دیکھ رہا تھا جس کے دائیں بائیں سے سرخ پردے لگے ہوئے تھے۔ وہ اطراف سے بے نیاز ہو کر اس تصویر میں کھویا ہوا تھا، جیسے وقفے وقفے سے وہ کافی کا گھونٹ بھر کر اس لمحے کا حصہ ہونا چاہتا ہو۔ اچانک دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹا، تاثر ڈھیلے پڑے، آنکھیں مینچ کر کھولیں، مڑے بغیر گہرا سانس کھینچ کر بحال کیا۔ سفیان، سفیان! آنے والا لڑکا اس کا ہم عمر تھا اور پکارتے ساتھ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میرے خیال سے خالی جگہ پر کسی کو پکارنے کے لیے ایک دفعہ ہی نام لینا کافی ہوتا ہے، سفیان تصویر سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ ہاں، پر کچھ انسان اندر سے یوں کھو جاتے ہیں کہ بظاہر تو موجود ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر پکارنے سے بھی واپس نہیں لوٹتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کافی کا آخری گھونٹ لیتا خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بولا اور دیوار گیر گلاس ونڈو کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے چھوٹے لان کی ہریالی ظاہر ہو رہی تھی۔ تصویر پر اب سرخ پردے گرے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی بے وقوفی کرتے ہوئے کچھ ہوا نہیں؟ اتنی بڑی آفر ریجیکٹ کر دی؟ حسن جو اس کا واحد دوست تھا، جیسے ہی آفر ریجیکٹ ہونے کی خبر ملی غصے اور حیرانی سے اس کی طرف چلا آیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، وہ کئی دفعہ ایسی بڑی بڑی آفر ریجیکٹ کر چکا تھا۔ وجہ؟ وہ آفرز اس کے اصول اور مزاج کے خلاف تھیں۔ چند تصویروں کے 50 لاکھ مل رہے تھے، کیا ہو جاتا اگر بنا لیتا؟ تیرے لیے اتنی مشکل بات تو نہیں تھی۔ وہ کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا۔ ہاں، تصحیح کرو حسن، 50 لاکھ نہیں 1 کروڑ، اور ان میں سے جو اس آفر کا میجر حصہ ہے وہ یہ تصویر ہے۔ سفیان سرخ پردوں کے پیچھے لگی چھپی اس تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حسن کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ کیا اتنی بڑی اماؤنٹ تو نے بغیر صلاح مشورے کے ریجیکٹ کر دی؟ آرٹسٹ مر کھپ جاتے ہیں ایسی آفرز حاصل کرنے کے لیے، اور ایک تو ہے اتنا ناشکرا بندہ۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولا۔ حسن اور وہ ہر چیز میں ساتھ تھے، بزنس، انویسٹرز ہو یا تصویروں کی ایگزیبیشن ہو۔ جہاں سفیان کے پاس ٹیلنٹ تھا تو حسن نے اس ٹیلنٹ کو بلندیوں پر پہنچانے کی کوششیں کی تھیں۔ حسن، تم جانتے ہو میں نے کبھی کسی پوسٹر والی تصویر پینٹ نہیں کی تھی۔ یہ واحد پینٹنگ ہے جو نہ جانے کس کیفیت کے تحت میں اس دن بنا گیا، اور گھر آ کر میں نے اتنے دن لگا کر ذہن میں چھپے اس منظر کو پینٹ کیا۔ یہ تصویر رنگوں کا کھیل یا پھر بزنس نہیں ہے، ایک ایسا احساس ہے جس کے بعد ہمیشہ میں خود سے ملا ہوں۔ یہ پینٹنگ ہر چیز سے عزیز ہے جو اب اس مصور کے کمرے کا حصہ ہو گئی ہے۔ وہ کمرے کی طرف نظریں گھماتا ہوا بولا، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہے 1 کروڑ تو کیا ارب دے کر بھی سفیان حیدر سے کسی سانس لینے والی مخلوق کی تصویر بنوائے۔ میری پوری زندگی اس ایک تصویر کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ جب اس دنیا سے تھک جاتا ہوں تو اس منظر کو دیکھ کر وہ سفر یاد آتا ہے کہ کس قدر کوئی رب کو ڈھونڈنے کے سفر پر نکلتا ہے۔ اور جب میں اس تصویر کی گہرائی میں گیا ہوں، میرا بھی یہی دل کیا ہے
کہ میں بھی اس سفر پر نکلوں۔ کچھ پل کے لیے رکا، پھر گہرا سانس کھینچ کر بحال کیا۔ اور شاید میں بھی اس سفر پر نکل چکا ہوں۔ میرے قلب میں جہاں بس رنگوں سے کھیلنے کا جوش تھا، بالکل اسی جگہ اب کائنات کے حقیقی مصور کو محسوس کرتا ہوں، جس نے تمام چیزوں میں اتنے خوبصورت رنگ بھرے، ہر چیز احسن طریقے سے بنائی، اور غور و فکر کر کے میں سکون محسوس کرتا ہوں۔ اور ایک دو کیا فارینرز کی پوری عوام آ کر بھی کہے نا، یہ پینٹنگ جو غلطی سے انہوں نے دیکھ لی ہے، یہ انہیں دے دوں، پھر بھی میرا جواب نہ ہی رہے گا۔ احساسات حقیقت سے ملانے والی کسی چیز کی نہ نمائش ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بیچی جا سکتی ہے۔ حسن خاموش ہو چکا تھا، وہ اس کی کیفیت سے واقف تھا۔ ان سالوں میں وہ اس تصویر سے اس کی انسیت محسوس کر چکا تھا، اور اس کے جذبے اتنے سچے تھے کہ ان کے آگے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ خاموش مزاج انسان جب زیادہ بول جاتے ہیں تو ان کے باطن کا سمندر کا شور ان کے الفاظوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر جو پردے ہٹا کر اس تصویر کا جائزہ لیا جائے تو پل کو ہاتھ لرز جاتے۔ یوں لگتا سامنے کسی ٹرین کے اندر کا منظر دیوار پر چل رہا ہے، جس میں لڑکی لانگ کوٹ پہنے ٹرین کی کھڑکی سے سر ٹکائے نیند کی پرسکون وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بڑی سی اون کی ٹوپی اس کا آدھا چہرہ چھپائی ہوئی تھی، آنکھ پر گرے گھلنے پلکیں واضح تھیں۔ اس کے پاس ہی چھوٹا بیگ اور اس پر رکھی کتاب بنائی گئی تھی۔ سفیان کے اٹھنے سے مونگ پھلیوں کے چھلکے فرش پر گرے تھے، وہ بھی واضح پینٹ کیے گئے تھے۔ سیٹ کے اوپر پیلا بلب بنایا گیا تھا جو اس منظر کو اپنی زرد روشنی دیے ہوئے تھا۔ یہ اس رات کے منظر کی محنت سے بنائی گئی بڑی تصویر تھی۔ حسن اس تصویر کو کئی بار دیکھ چکا تھا، جو اسے ہمیشہ لاجواب کر دیتی تھی۔ اس میں ایک عظیم شخص کی روح کا عکس تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا، جب ایک رات کا سفر یا بے جان تصویر اس کے دوست کو اتنا بدل سکتی ہے، تو اگر وہ حقیقت میں ہوتی تو سفیان کس قدر مکمل اور خوش ہو جاتا۔ یہ حسرت وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ کمرے میں چھائی یہ خاموشی کو اس کی آواز نے توڑا۔ تم اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو سفیان؟ سفیان کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر پڑے شولڈر بیگ میں سامان رکھنے میں مصروف تھا۔ حسن کے سوال نے اس کے چہرے پر کئی رنگ عیا کیے، اور وہ سامان رکھتے ہوئے بولا، اسے ڈھونڈتا ہوں، 1000 بار اسے اسٹیشن جا چکا ہوں جہاں وہ ٹرین رکی تھی کہ شاید وہ آ جائے۔ نہ وہ ٹرین ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مسافر۔ دروازے کی ہر دستک بیل پر پل کو یوں لگتا ہے شاید وہ ہوگی۔ اس نے وہ پر زور دے کر کہا، اس کا انتظار ہمیشہ رہے گا۔ پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیا، مگر وہ لا حاصل رہ کر انجان آزاد پنچھی کی طرح گم ہو کر ٹھیک کر رہی ہے۔ وہ ایسی ہی ہے، اپنے ساتھ اس قدر مخلص کہ اسے کسی عارضی سہارے پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ یہ راز جان چکی ہے کہ ہر زیرو عارضی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی آخر تک ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا اور نہ ہمیں راستہ دکھا سکتا ہے۔ اگر اللہ انہیں ذریعہ نہ بنائے تو اس کی یہی خاصیت اسے منفرد کرتی ہے۔ میں نے اس سے مل کر یہ جانا، وقت کے ساتھ بدلتی دنیا میں اب بھی لائبریری کی شیلف میں رکھی انگلش لٹریچر کی کتاب میں پائی جانے والی مضبوط با اعتماد عورتیں حقیقت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جذباتی طور پر وہ اتنی مکمل اور مضبوط تھی کہ اپنی پینٹنگ دیکھنے کے بعد بھی وہ میری فین نہیں بنی، نہ ہی عام لڑکیوں کی طرح بھاگ کر میرے پاس چلی آئی۔ اسے اپنا حقیقی مقصد پتا تھا، اور شاید مجھے بھی وہی سکھا کر گئی ہے۔ سفیان نے کہتے ساتھ کندھے پر بیگ ڈالا اور دروازہ عبور کر کے باہر چلا گیا۔ پیچھے کمرے میں حسن اب تک اس کے الفاظوں کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا سفیان شہر کی کسی پرسکون کونے میں کوئی تصویر بنانے گیا ہے۔ اس نے گہرا سانس کھینچ کر بحال کیا اور دل سے اپنے دوست کے لیے دعا کی، پھر بتیاں بجھا کر کمرہ لاک کر کے باہر آ گیا۔ پیچھے اندھیرے کمرے میں وہ تصویر خاموش اکیلی رہ گئی۔ ٹرین کا وہ سفر طے کرتے وقت انفال نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی یہ تا عمر عظیم سفر بن جائے گا۔ اس سفر میں سفیان حیدر کی بھی کہانی سما جائے گی، جس نے اندر سے خود کو ڈھونڈنے کا سفر شروع کیا تھا۔ ہر کہانی کا اختتام حاصل ہو جانا نہیں ہوتا، حاصل ہو کر کہانی ختم ہو جاتی ہے، پوری ہو کر زمانے میں کھو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ لا حاصل ہو کر بھی اگلے شخص کا کردار بدل دیتے ہیں، اس کی روح ان سے جڑ جاتی ہے۔ سفر تو ٹرین، بس، کار میں بیٹھ کر منزل تک پہنچنے کا نام ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ مسافر جو اس ٹرین بس میں موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ سفر ایک ذریعہ ثابت ہوتا ہے ان کی زندگی کی کہانی کو ایک نیا موڑ دینے کا۔ اس کہانی کے دونوں مسافروں کو اپنا راستہ ایک دوسرے سے مل گیا تھا، وہ میلوں دور ہو کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اس زندگی کے راز کو جاننا ہی یہی ان کی منزل اور حاصل تھا۔